शहादत का मर्तबा इस्लाम में बहुत बुलंद है। अल्लाह ने शहीद को ज़िंदा कहा है, यानी शहादत मौत नहीं, असल में ज़िंदगी है। आज हम एक ऐसी हस्ती की शहादत पर गुफ्तगू करेंगे जिनकी शहादत से ना सिर्फ सब्र की इंतहा तक पहुँच के दिखाया, बल्कि हक़ पर डट जाना और अल्लाह पे तवक्कल करना भी सिखाया। वो हस्ती हैं शेर खुदा अली मुर्तज़ा, जिनकी शहादत 21 रमज़ान को हुई। तो आइए इस शहादत में छुपे हक़ के उस पैगाम को सुनते हैं जिसका सुनना हर दौर के इंसान के लिए ज़रूरी है। शहादत के इस मौजू पर हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि कितना बुलंद है ये शहादत का रुतबा। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो आपकी आमद का शुक्रिया, आपकी निस्बत और ताल्लुक़ से, आपके साथ आने वाले इन दोस्तों से जो सवालात मुझ तक पहुँचते हैं वो हमारे दरमियान इल्म की तहसील का एक ज़रिया बनते हैं, इल्म की तरग़ीब का एक ज़रिया बनते हैं। इल्म के हवाले से बात हो रही है तो आज की शख्सियत जिस पे हम बात करने का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं, उन्हें उनके तारुफ़ के लिए इतनी बात ही काफ़ी है कि कायनात में अल्लाह की मखलूक़ात के अंदर सबसे बेहतरीन इल्म रखने वाली हस्ती ने ये फ़रमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और उस इल्म के शहर का दरवाज़ा जो है उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। सीरत की कुतुब में हमें पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आपकी तशरीफ़ ले जाने के तीसरे दिन का वाक़या है। एक एराबी मदीने में दाखिल होता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी ज़ियारत करने के लिए, आपका कुर्ब इख्तियार करने के लिए आता है। उस ज़माने में क्योंकि इत्तलात का निज़ाम इतना ज़्यादा मरबूत नहीं था, इतना मौसर नहीं था, इतना मुस्तैद नहीं था, इतना तेज़ रफ्तारी से इत्तलात नहीं पहुँचती थी, तो वो सफ़र के दौरान ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। वो जब पहुँचा तो हुज़ूर दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। हुज़ूर की कब्र अनवर पर आया और अपना गिरिया पेश किया, अपनी उदासी पेश की, अपना मामला पेश किया और उसके बाद उसने असहाब से कहा कि मैंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, मुझे किसी ऐसी शख्सियत के साथ मिलवाओ जिसने हुज़ूर के साथ बहुत बेतकल्लुफ़ी के साथ, बहुत तफसील और बारीक बीनी के साथ हुज़ूर के साथ वक्त गुजारा हो, ताकि मैं उससे हुज़ूर के बारे में कुछ जान सकूं, बात कर सकूं। लोगों ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ इशारा किया कि उनसे इक्तिसाब फ़ैज़ किया जा सकता है। वो शख्स हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा मुबारक के पास पहुँचा। पर्दे की ओर से उसने सवाल किया, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतना कुर्बत में वक्त गुजारा, हुजूर की कोई बात बताइए, मुझे ये बताइए कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में सबसे ज़्यादा किस हस्ती के साथ प्यार करते थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने एक लम्हा ज़ाया किए बग़ैर कहा कि मेरे करीम आका वैसे तो सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, उनकी मोहब्बत और शफ़क़त जो है उससे इस बस्ती का हर शख्स मुस्तफ़ीद होता रहा, लेकिन वो एक हस्ती जिसके साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी, उस हस्ती का नाम फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। तो उसने जब ये सुना तो सुनने के बाद उसने अगला सवाल ये किया, और मर्दों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा किसको अजीज़ रखते थे, सबसे ज़्यादा किसके साथ हुजूर की मोहब्बत वाला मामला था। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने जितनी तेज़ी में सवाल किया गया था उतनी तेज़ी में उसका जवाब अता फ़रमाया, और आपने कहा कि मर्दों में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा कुर्ब, उनसियत, प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त जनाब अली करमुल्लाहु वजहुल करीम के साथ थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हस्ती मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन हस्ती है। सो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जनाब अली करमुल्लाहु वजहुल करीम की इस उम्मत की तारीख़ में मकाम, हैसियत और मर्तबा क्या है कि सारी कायनात के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हस्ती को अपना महबूब तरीन हस्ती बना के रखते हैं। और ये बात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की एक ऑब्ज़र्वेशन का नतीजा नहीं है। अगर आप बहुत बारीकी के साथ भी जनाब अली करमुल्लाहु वजहुल करीम की ज़िंदगी को देखें तो ये कैसी खुशनसीब शख्सियत है जिसकी पैदाइश काबे के अंदर हो रही और जिसकी आमद का इंतज़ार बाकी खानवादे के अफराद के साथ साथ कायनात की सबसे अजीम तरीन हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमा रहे हैं और बेचैनी से इंतज़ार फरमा रहे हैं। जब आपकी पैदाइश की खबर मिलती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास पहुँचते हैं और बताया जाता है कि आप चश्माने मुक़द्दस नहीं खोल रहे, आँखें नहीं खोल रहे। तारीख़ हमें ये बताती है मेरे करीम आका ने जब अपने मोहब्बत और शफ़क़त से भरपूर हाथों पे जनाब अली करमुल्लाहु वजहुल करीम को लिया ना, और लेते साथ देखा कि आपकी आँखें बंद हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वही में धुली हुई ज़ुबान के साथ आपकी आँखों को खोला, और आपके चश्माने मुक़द्दस जब खुल गईं तो आपके
دہن مبارک کے اندر اپنا لعاب گھٹی کے طور پہ عطا کیا۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم نے پیدائش کے پہلے لمحے میں جس ہستی کی زیارت کی وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جب حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آخری جو چند لوگ قبر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کر رہے تھے، ان میں ایک عظیم ہستی جس نے انتہائی آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی، ان میں سے ایک ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا مقام اور منصب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت کا عالم کیا ہے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی ہے، اور خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ کیسی محبت ہے۔ یہ دونوں محبتیں اپنے اندر ایک اعلیٰ درجے کی مثال رکھتی ہیں۔ شاید ہی تاریخ میں کسی نے کسی کے ساتھ اتنی والہانہ اور مشفقانہ محبت رکھی ہو جیسے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کے ساتھ رکھی، اور شاید ہی کسی اور ہستی نے اپنے محبوب کا اس درجے پر اکرام اور ادب کیا ہو، محبت کو اس اعلیٰ عرفہ ادب کی معراج تک پہنچایا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کے عمل سے ہم تک پہنچتی ہے۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت دو محبتوں کا سلسلہ ہے۔ بے شک یہ آج کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس کے بارے میں تو جتنی بات کریں کم ہے، اور پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا، بٹ وہ ہمارا تذکرہ نہیں ختم ہوگا۔ تو یہیں سے ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں۔ کون پہلا سوال کرنا چاہے گا؟ میرا نام عدن پرویز ہے، آئی ایم فرام سپیریئر یونیورسٹی۔ میرا سوال یہ ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تھی، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یوں تو تمام اصحاب اپنی شجاعت اور دلیری کے لیے جانے جاتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بالخصوص شیر خدا کا لقب حاصل ہے، اس کی کیا خاص وجہ تھی؟ جیسا کہ میں نے آپ کو گفتگو کے آغاز میں یہ بتایا کہ آپ کی پیدائش کا پہلا لمحہ جو ہے اسی میں ہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں آ گئے تھے، اور یہ حضور کی ان کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہے۔ ویسے تو ظاہر ہے خونی رشتہ ان کے ساتھ ہے، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضور نے وہ محبت جو حضرت ابو طالب نے ان کے ساتھ کی تھی، وہ شفقت جو حضرت ابو طالب نے ان کے ساتھ برتی تھی، اسے دو چند کر کے اپنی محبت اس میں شامل کر کے جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کی صورت میں انہیں واپس لوٹا دی۔ وہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ قرآن کا مقصود جو بندہ ہے، قرآن کے اندر اللہ ایک ایسے شخص کا خاکہ کھینچتا ہے، ایک ایسے مرد مومن کا خاکہ کھینچتا ہے جو اس کو درکار ہے امت میں سے، تو امت کے اندر ایسا کون شخص ہے جو مرد مومن ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ قرآن میں اللہ کا مقصود یعنی مرد مومن کی جتنی صفات اور تقاضے بیان کیے گئے ہیں، ان ساری صفات اور تقاضوں کا جامع جو ہے، جو اس کی ایک مکمل مثالیہ شخصیت ہے، اس کا نام جناب علی کرم اللہ وجہ کریم ہے۔ اور اس کا سبب یہی ہے، جیسے میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ابتدائی لمحات سے ہی، ابتدائی دنوں سے نہیں، ابتدائی لمحات سے ہی آپ کو اپنی شفقت میں لے لیا، توجہ میں لے لیا۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ابھی آپ کو دنیا میں تشریف لائے 40 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ حضور ان کو اپنے بستر پر لے کر اپنے ساتھ لے گئے، اور جیسے ایک اولاد کو پالا جاتا ہے، محبت اور شفقت دی جاتی ہے، وہ ساری توجہ، وہ ساری انسیت ان کو عطا کی۔ اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ شادی ہوئی، تو وہ کئی دفعہ آپس میں جب محبت میں بطور میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی برتری کا اظہار کرتے تو حضرت علی اس بات پر فخر فرمایا کرتے کہ میرے پاس ایک اعزاز ایسا ہے جس میں کوئی مجھ سے برتری نہیں لے سکتا۔ انفرادی حیثیت میں جتنی محبت میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمیٹی ہے، حضور کی اپنی حقیقی اولاد میں سے بھی کسی نے ایسی محبت نہیں سمیٹی۔ تو حضور کا ان کے ساتھ بچپن سے یہ معاملہ رہا، انتہائی ابتدائی دنوں سے ہی آپ کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہوئی۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی خوبصورتیاں تھیں اور اعلیٰ خصلتیں تھیں نا، ایک ایک کر کے وہ ساری کی ساری حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی شخصیت میں مؤثر ہونا شروع ہو گئیں، واضح ہونا شروع ہو گئی، نظر آنا شروع ہو گئی، اور آپ نے ان کی تربیت شروع کر دی۔ حتیٰ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی یہ محبت و شفقت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اسی طرح آپ کے ساتھ قربت رہتی ہے۔ اور شاید کائنات میں یہ اکلوتی ہستی ہے جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کی جو یہ فخر اور مان کے ساتھ کہہ سکتی ہے کہ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کے ساتھ راز و نیاز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو میں اپنے رسول کے پیچھے اس طرح جایا کرتا تھا جیسے بکری کے پیچھے اس کا بچہ جو ہے وہ دوڑتا ہوا اٹکیلیاں کرتا ہوا جاتا ہے۔ تو میں جب حضور غار حرا جیسی تنہائیوں میں بھی ہوا کرتے تھے، اس سفر کے اندر جو بہت
خاموشی سے حضور اختیار کیا کرتے تھے، اس میں بھی جناب علی کرم اللہ وجہ کریم جو ہیں وہ حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے دوری برداشت تھی، اور نہ حضرت علی اس عمل کو برداشت کر سکتے تھے کہ چند دنوں کے لیے ہی صحیح حضور سے دور رہ سکے۔ تو حضور کی ان کے ساتھ محبت کا ایک تو یہ عالم ہے۔ دوسری بات جو آپ کے سوال کا دوسرا پہلو تھا کہ آپ کو شیر خدا، اصحاب رسول جتنے ہیں وہ سب یقیناً اللہ کی چنیدہ ہستیاں ہیں، چنیدہ ارواح ہیں۔ آپ تصور کیجئے نا، عالم ارواح میں جب اللہ رب العزت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے زمانے کا انتخاب فرما رہے تھے، پھر مقام کا انتخاب فرما رہے تھے، تو آپ تصور کیجئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمانے اور مقام کے اختیار کرنے میں تو اتنی احتیاط برتی جا رہی ہو، تو جو آپ کے ساتھ تھی اور آپ کے ابتدائی درجے کی جو آپ کی فورس تھی، جن لوگوں نے آپ کی خدمت میں ہر وقت رہنا تھا اور آپ کے پیغام کو پھیلانے کا ذریعہ بننا تھا، ان کا انتخاب عام انداز میں تھوڑی ہو گیا ہوگا۔ یقیناً ان کے لیے بھی بڑی احتیاط اور چنیدہ روحیں تھیں، پاکیزہ منزہ مصفہ روحیں تھیں، جن کو اللہ نے حضور کے گرد و نواح میں قربت کا شرف عطا کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر صحابی شجاعت کے ایک درجہ کمال پہ موجود ہے، اپنے اپنے جذبے کے ساتھ موجود ہے۔ یعنی آپ تصور کیجئے نا کہ آپ کسی صحابی کا احوال پڑھنا شروع کریں، یوں لگتا ہے کہ وہ جو اللہ نے حضور پر قربان ہونے کی وارفتگی اور جذبہ انہیں عطا کیا ہے شاید ہی کسی اور کو عطا کیا ہو۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان سارے شجاع اور بہادر لوگوں میں ان کی جن کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سارا معاشرہ فرما رہا ہے، سارا سماج جن کی تعریف اور بہادری جو ہے نا اس کے اوپر متفق ہے، ان سارے بہادروں میں اس ہستی کی بہادری اور شجاعت کا کیا عالم ہوگا جسے خود اللہ اپنا شیر قرار دے رہا ہو، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شیر اور اپنا شیر کہہ رہے ہوں۔ تو آپ تصور کیجئے کہ ان کی بہادری کیسی، اور اسلامی تاریخ کی شجاعت اور بہادری کی داستان جب بھی لکھی جائے گی، اور نہ صرف اسلامی تاریخ کی بلکہ انسانی تاریخ میں جب شجاعت اور بہادری کے حوالے اکٹھے کیے جائیں گے، جو ہستی اس خاص صفت کی نسبت اور تعلق سے انسانی تاریخ کو سب سے زیادہ متاثر کرتے ہوئی نظر آئے گی، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ بے شک ڈاکٹر صاحب، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا ایک بہت وسیع اور گہرا سمندر ہے۔ یہاں میں بات کرنا چاہوں گی ان کے انداز بیان کی۔ آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں ان کے اقوال بہت ہی سمرائزڈ، کمپوزڈ اینڈ ویل بیلنسڈ کچھ ورڈز پہ مشتمل ایک لائن ہوتی ہے جس میں بہت گہری اور وسیع بات کر دی گئی ہوتی ہے، اور آج کل کے دور میں بھی جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ آج کل کے دور کے حوالے سے ہی گائیڈ لائن ہے، تو اس پہ روشنی فرمائیے گا۔ ایک شخص شام میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آیا، اور اس نے کہا کہ آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ وقت گزارا ہے، حضور کا زمانہ پایا، حضور کی ظاہری زیارت کا شرف پایا، آپ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ میں نے وہ سارے خوش نصیب لوگ جنہوں نے حضور کے ساتھ وقت گزارا ہے، ان میں سے ایک ہستی کا بہت علم اور حکمت کے حوالے سے تذکرہ سنا ہے، اور پھر اس نے کچھ دو چار باتیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی جو معروف تھیں وہ ان کے سامنے بیان کی۔ نام اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی ہستی ہو سکتی ہے، تو اصحاب جو سننے والے تھے ان سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، سارے اصحاب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی، اور سب نے بیک وقت ایک ہی فکرہ کہا، وہ جو عربی کا بڑا معروف معقولہ تھا، سب نے مل کے یہ کہا کہ الامام الکلام، الکلام الامام، امام کا بولا ہوا کلام کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے۔ سب اصحاب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ جو بات تم نے ہم تک پہنچائی ہے، بے شک اصحاب رسول ساری عزت اور عظمت اور علم کے دریا اور سمندر ہیں، لیکن اس اعلیٰ درجے کے کلام کرنے کا شرف جو ہے وہی پا سکتا ہے جس نے پیدائش کے پہلے لمحے سے حضور کی آغوش میں تربیت پائی ہو۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ دنیا کے اندر شجاعت اور بہادری کی وجہ سے مشہور ہوئے، ان کا علم و ادب میں کوئی بہت بڑا مقام نہیں ہوا، اور جن لوگوں کے ہاں علم و ادب بہت اعلیٰ مقام پر پایا جاتا ہے، عمومی طور پہ ان کے ہاں شجاعت کا معیار وہ نہیں ہوتا۔ جب آپ کی شجاعت کی طرف توجہ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ سے بہتر شجاعت اور بہادری میں کوئی شخصیت موجود نہیں ہے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم انسانی تاریخ میں اس حوالے سے بھی ایک منفرد شخصیت ہیں کہ آپ کے بارے میں 1500 سال میں دنیا کے سارے مفکرین اور دانشور ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ شجاعت آپ کا بڑا اور بنیادی جوہر تھا یا علم آپ کا بڑا اور بنیادی جوہر تھا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کی شجاعت کی طرف توجہ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ سے بہتر شجاعت اور بہادری میں کوئی شخصیت موجود نہیں ہے، اور جب آپ کے علم اور حکمت پر مبنی اقوال اور
آپ کا چھوڑا ہوا جو ترکہ ہے اسے دیکھا جاتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاید علم میں ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باب مدینۃ العلم کہیں، علم کے شہر کا دروازہ کہیں۔ تو ان دونوں اعلیٰ انسانی اوصاف میں جو نقطۂ کمال پہ ہستی ہمیں نظر آتی ہے وہ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہستی ہے۔ بے شک۔ اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ جی اگلا سوال کون کرنا چاہیں گے؟ میرا نام محمد عدنان ہے اور میں لاہور گیزن یونیورسٹی سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کافی واقعات اور کافی ساری باتیں سوشل میڈیا پہ گردش کرتی ہیں، ان میں کیا صداقت ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں، جب کوئی شخصیت اپنے حوالے میں اور اپنے تعارف میں علم و حکمت کے حوالے سے بہت قابل بھروسہ ہو جاتی ہے، یعنی جن کا ہر قول اور ہر فعل جو ہے وہ حکمت کے ساتھ منسوب ہوتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ اپنی بات کو معتبر کرنے کے لیے بھی کسی بڑی اور عظیم شخصیت کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، تاکہ وہ جیسے کہا نا شاعر نے کہ تیرے آنے کے طفیل ہم بھی باشرف ہوئے، ویسا معاملہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بندہ اپنی بات کو عزت وقار اور توجہ دلوانے کے لیے اسے کسی بڑی ہستی کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہر زمانے میں ہی کسی نہ کسی انداز میں یہ علت موجود تھی، لیکن فی زمانہ جس میں آپ اور میں موجود ہیں، جہاں ذرائع ابلاغ اتنے آزاد اور اتنے غیر مصدقہ ہیں کہ جہاں کوئی جس کے دل میں جو بات آتی ہے وہ اس پہ ڈال دیتا ہے اور پڑھنے والے اس کو جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک بڑا سب کے ہاتھ میں اس کی ایکسیس ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو جس کے دل میں آتا ہے وہ ڈال دیتا ہے اور اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی ایک لکھی ہوئی بات، ایک اس انٹرنیشنل فورم کے اوپر پہنچائی ہوئی بات نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بالکل۔ اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی جانی چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ جب کوئی ایک آدمی ایک شخص کے ساتھ غلط بیانی کرتا ہے تو اس کا وبال اتنا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے گرد و نواح سے اٹھ جاتے ہیں۔ جس مجلس میں بیٹھا ہوا شخص کسی کے ساتھ غلط بیانی کرے، اس ایک آدمی کی ایک غلط بیانی کی وجہ سے وہ پوری مجلس اللہ کی رحمت والے فرشتوں سے محروم کر دی جاتی ہے۔ تو جب ایک شخص لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ساتھ سوشل میڈیمز کے ذریعے غلط بیانی کر رہا ہوتا ہے، ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیگیٹو اس کا جو ریئیکشن ہے وہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے اور اس میں کتنی دنیا جو ہے اس کے اندر آ سکتی ہے۔ سو ہمیں اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور ایک بات اور بڑی اہم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی کہی ہوئی بات کے بغیر اس بات کو اس ہستی کے ساتھ منسوب کرتا ہے تو گویا وہ خواہ بات کتنی اچھی کیوں نہ ہو، وہ اس کے اوپر اس ہستی کے اوپر ایک بہتان باندھ رہا ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بہتان کتنی ناپسندیدہ چیز ہے اور اس کا اللہ کے ہاں کتنا اس کے حوالے سے کتنی وعید آ چکی ہے۔ سو ہمیں ان معاملات میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، یعنی غیر تصدیق شدہ بات کو اس کا حصہ سوشل میڈیم کا حصہ بنانا بھی نہیں چاہیے، اور ہر بات جو سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہو اسے تصدیق کیے بغیر آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ایک بات میں نے کسی ایک سوشل میڈیم سے مجھ تک پہنچی ہے، اگر میں اس کو آگے پہنچا رہا ہوں تو یہ نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں تک پہنچنی ہے، تو مجھ پہ اس کی اتنی ذمہ داری آتی ہے کہ میں جتنے زیادہ لوگوں تک اس بات نے پہنچنا ہے اس کے احساس کے ساتھ اتنی ذمہ داری کا احساس اپنا ایک جو ہے نا وہ فرض ادا کرتے ہوئے اس کی تصدیق کروں، اور جب میں واقعتاً ہر حوالے سے اس بات کو مصدقہ پاؤں، تصدیق شدہ پاؤں، مبنی پر سچ پاؤں، پھر اس کو میں آگے بیان کرنا شروع کروں۔ بالکل، بے شک۔ یہاں پہ یہ بھی گائیڈ کر دیجئے کہ تصدیق کیسے کی جائے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ دیکھیں دو بنیادی ذرائع ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کے فرامین اور آپ سے منسوب واقعات کے حوالے سے بہت آسانی کے ساتھ سوشل میڈیا پہ بھی کچھ مصدقہ کتابیں موجود ہیں، اور ویسے ہارڈ کاپی کی شکل میں بھی بہت بڑا مواد اور ذخیرہ علم موجود ہے۔ ایک تو وہاں سے اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے، اور دوسرا جو بہت معتدل دیانت پر مبنی رائے رکھنے والے صاحب تقوی صاحب علم ہیں، یعنی ایسے صاحب علم جو تقوی بھی رکھتے ہیں، جو اللہ کی خشیت اور خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے دیانت داری کا احساس اور اس کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے علم کو آگے پہنچا رہے ہیں، ان لوگوں سے بھی اس حوالے سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ صحیح، بالکل۔ اگلا سوال شامل کرتے ہیں۔ جی کون کرنا چاہیں گے اگلا سوال؟ میرا نام خضرا ہے اور آئی ایم فرام پنجاب یونیورسٹی۔ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت علی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، پلیز ان کی عہد خلافت پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے اصحاب کو
اپنے بعد کا جو نظام حکومت تھا اس کے حوالے سے بھی خوشخبریاں عطا کر رکھی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ایک خاص زمانے تک تمہارے درمیان اللہ کی تائید یافتہ خلافت جو ہے وہ قائم رہے گی، تو جسے عرف عام میں ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسانوں کی پوری سابقہ جو زندگی ہے اس کے اندر حکومت کے اعتبار سے جتنا بہترین دور خلافت راشدہ کا دور ہے اس کی کوئی دوسری مثال نظر نہیں آتی ہے۔ یعنی وہ انفرادی شخص کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں ہوں یا اجتماعی طور پر ایک مملکت کے لیے فلاح اور بہبود کے منصوبے ہوں، یعنی کسی ایک کامیاب ریاست، فلاحی ریاست کے جتنے معیارات اور پیمانے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں خلافت راشدہ کے زمانے کے اندر اپنے نقطہ کمال پر نظر آتے ہیں۔ اور وہ جو ایک ریاست مدینہ کے قیام کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکومت کا تصور قائم کیا تھا، اصحاب رسول بعد میں جب خلفاء بنے تو ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اسی لیگیسی کو آگے لے کے چلنا شروع کیا، اور ان کے درمیان ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چوتھے خلیفہ ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق سے لے کے حضرت عثمان غنی تک ہر خلیفہ وقت کے جو ہستی سب سے زیادہ قابل اعتماد رہی، جن کے فیصلوں کو سب سے زیادہ اعتماد، توجہ اور احترام کے ساتھ سنا گیا اور دیکھا گیا، وہ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت ہے۔ یعنی میدان جنگ کے معاملات کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا ہو، مہم جوئی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا ہو، فلاح و بہبود کے حوالے سے کوئی منصوبہ بندی کرنی ہو، یا عدل کے نئے معیارات قائم کرنے ہوں، علم و حکمت کے نئے دروازے کھولنے ہوں، ہر نئے اور خیر کے نیک کام کے لیے خلفائے راشدین کا مشاورت کے لیے جس شخصیت کی طرف انحصار ہوا کرتا تھا، جس کی طرف توجہ اور خیال جایا کرتا تھا، وہ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت تھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں اصحاب رسول جو خلفاء ہیں ان تینوں کی زندگی کے اندر مشاورت کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ایک بہت نمایاں اور بہت واضح نظر آنے والا پہلو ہے۔ پھر جب آپ خود خلیفہ بنتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اسی لیگیسی کو آگے لے جانے کی کوشش کی۔ خلافت کے دوران ایسی بہت ساری خوبصورتیاں ہیں جو انسانی معاشرے کو عطا کی گئیں، جن کی بہت ساری ایسی اعلیٰ عرفہ روایات آپ نے اپنے اس معاشرے کے اندر و خلافت کے دوران قائم کی، جو آگے چل کے بہترین معاشروں کے لیے مشعل راہ بھی بنی اور انسانوں نے اس سے استفادہ بھی کیا۔ بے شک۔ اگلا سوال کون کرنا چاہیں گے؟ میرا نام فخر النساء ہے اینڈ آئی ایم فرام یونیورسٹی آف لاہور۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن و سنت میں شہادت کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اس تناظر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر روشنی ڈالیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آپ تصور کیجئے کہ شہادت ایک ایسا عظیم الشان مرتبہ ہے کہ جس میں انسان اپنے وجود کے ساتھ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی ان عظیم الشان خوش نصیب ارواحان مقدسہ میں سے ہیں جنہیں اللہ نے شہادت کے منصب پر فائز کیا اور جن کی شہادت کو قبول فرمایا۔ آپ کی شہادت کی فضیلت یہ بھی ہے، دنیا بھر میں جتنے لوگ اللہ کے دین اور پیغام کے لیے اپنی جان پیش کرتے ہیں وہ بھی عظیم ہیں، لیکن جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا عالم تو یہ ہے کہ حضور احد کے پہاڑ پر باقی اصحاب کے ساتھ موجود ہیں، احد کانپنا شروع ہو جاتا ہے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے احد قائم ہو جا، تجھ پر ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق وہاں موجود تھے، حضرت عمر فاروق موجود تھے اور جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم موجود تھے، تو حضور نے ان کی زندگی میں ہی انہیں بشارت دے دی تھی کہ آپ شہداء میں سے ہوں گے، اور آپ ساری زندگی میدان میں تلوار لے کر اسی خواہش کے ساتھ اترتے رہے کہ اللہ مجھے شہادت کے جذبے پہ سرفراز کرے۔ خلافت کا زمانہ جو آپ کا ہے اس کے اندر اتنی افراتفری تھی، اتنی جسے کہتے ہیں نا کہ دشمنان اسلام کی سازشیں اتنی تیز ہو چکی تھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت ہی وہ شخصیت تھی جو کسی درجے پہ ان مسائل پر، ان پریشانیوں کے اوپر قابو پا سکتی تھی۔ آپ نے اپنا بہترین صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے اس امت کے شیرازے کو بکھرنے سے بچایا، لیکن پھر ایک لمحہ ایسا آیا جس وقت ایک بدبخت جو ہے اسے تیار کیا گیا اور اس نے مسجد کے اندر جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم جب حالت نماز میں تھے تو اس نے آپ کے اوپر حملہ کیا، آپ زخمی ہو گئے۔ اچھا، مسجد کے اندر دوسرے اصحاب آپ کے محبت کرنے والے بھی موجود تھے، ان سب نے اس کو پکڑ لیا۔ اب جب وہ پکڑا گیا تو عجیب اس کے اندر خوف تھا، لیکن آپ سب جانتے ہیں
کہ حضرت علی علم و حکمت اور شجاعت و بہادری کے ساتھ ساتھ سخاوت کی بھی ایک اعلیٰ معیار پر قائم تھے. یہ گھرانہ ہی سخیوں کا گھرانہ تھا. آپ یہ دیکھیں جب مرض الموت لاحق ہے, ایک ایسا زخم لگ گیا ہے جس سے ایک شہادت کا درجہ آپ پانے جا رہے ہیں, اور آپ کے علم میں ہے کہ اب جسم کے اندر خون بہت نکل گیا ہے جسم میں سے اور زہر جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے, تو آپ جب موت کو بالکل سامنے دیکھ رہے ہیں تو آپ کا عالم کیا ہے؟ آپ کے قاتل کو پکڑا جا رہا ہے تو آپ اسے بلاتے ہیں, آپ کی نکاہت کو دور کرنے کے لیے آپ کو شربت پیش کیا جاتا ہے, تو آپ شربت پینے کی بجائے کہتے ہیں مجھ سے زیادہ اس کی طبیعت گھبرائی ہوئی ہے, گویا مجھ سے زیادہ اسے شربت کی ضرورت ہے, پہلے اسے شربت پلایا جائے اس کے بعد مجھے شربت پلایا جائے. اور پھر خود کہا کہ جب تک میں اس زخم سے زندہ رہوں, جب تک زخم کی حالت میں میں زندہ ہوں, میں اس کو امان عطا کرتا ہوں. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس وقت آپ کے جسم مقدس سے روح سفر فرما رہی تھی, گویا جب آپ اپنی حضور کی حدیث مبارک ہے جب بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اسے روح جب جسم میں سفر کرنا شروع کرتی ہے تو اسے اس کی آخرت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی جسم اقدس سے جب روح نکل رہی تھی تو آپ ایک ہی فکرہ بار بار کہہ رہے تھے, کیونکہ گویا حضور کے فرمان کی روشنی میں آپ کو آپ کی منزل جنت کے اندر جو مقام ہے وہ دکھایا جا رہا تھا. آپ اسے دیکھ رہے تھے اور مسکراتے ہوئے فرما رہے تھے فزت برب الکعبہ فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام پر, آپ کے نام پر, آپ کے پیغام پر جس اعلیٰ درجے کے ساتھ وفاداری کے ہمراہ آپ نے پہرا دیا ہے, اسلامی تاریخ پوری جو ہے اس کے اوپر جتنا فخر کرے اتنا کم ہے. میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان عظیم الشان اور برگزیدہ ہستیوں کا جو اخلاص تھا اس میں سے ایک حصہ وافر عطا فرمائے, اور ہمیں ان کی زندگیوں میں موجود روشنی سے اپنی ان تاریک اور ویران زندگیوں کی راہیں جو ہیں انہیں منور اور معطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین, بلا شبہ آج جو عظیم ہستی موضوع گفتگو رہی ہماری اس نشست کا, ان کے لیے یہ ایک نشست ان کے تذکرہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے, پر یہاں پہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. امید کرتی ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں آپ بہت اچھے سے جان چکے ہوں گے. اپنی میزبان سہرا ساجد کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملاقات ہوگی جستجو کی ایک نئی نشست کے ساتھ. دیکھتے رہیے ڈسکور اسلام, اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا. اللہ نگہبان.